कभी दादा की गोद से पोता न लेना, कभी बड़े बूढ़े की गोद से बच्चा न छीनना। तुझे नहीं पता है ये जीते ही बच्चों के सहारे हैं। बड़ों के पास तो वक्त ही नहीं है इससे बात करने का। ये छोटे होते हैं जो इसके पास आके बैठा करते हैं, जो इसका दिल लगाया करते हैं, ये खेलता उनके साथ। हमारी माए छीन लिया करती है, बहनें छीन के कहती है ना बेटे दादा के जूते को ना खाना, इसके बर्तन को हाथ ना लगाना, इसमें बुढ़ापे के कुटाणु है, इसमें बीमारी के अमराज है, अगर इसको तू उठा लेगा तू बीमार हो जाएगा। बच्चा बीमार हो जाए तो कहता सुबह दादा की गोद में देखा था। अगर बच्चे को खांसी हो जाए इसने दादा का जूता पिया था, और खबर कर पे खैर कर जबान को ताला लगा। ये वो लोग हैं अगर इनके जूते बच्चे खा लेते हैं बीमार होते हैं तो खुदा इनकी उम्र के सदक़े में उनको शिफा अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बहुत अच्छा पैगाम। से नफरत न किया करो, ये सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारी। धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, मिलते वो लोग जो तुम्हें कहावत को सुनाए, मिसालें थे नहीं। आज तजर्बे वाला बुड्ढा मुश्किल से हाथ आता है। आज बैठो ना तो अक्सर आज के बुड्ढे ऐसे स्टोरी पूरी सुना देंगे, काम की एक बात नहीं करेंगे। तजर्बेकार लोग चले गए, जो रह गए इनकी कदर करें, वरना कुछ दिन बाद ऐसे लोगों को तरस जाओगे जो तुम्हें अक्ल की बात बताएं, जो तुम्हें राय अच्छी दे। नहीं मिलेंगे ये लोग, तो इज्जत किया करो इनकी, करेंगे इंशाल्लाह। सारे बोले इंशाल्लाह। और बच्चे अगर इनकी गोद में जाया करें तो कभी छीन ले नहीं। औरत के मेरा बच्चा बीमार हो जाए, कहना सिर्फ तेरा ही मेरा भी, और सिर्फ मेरा नहीं इनका भी है। हम दोनों से ज्यादा ये प्यार करते हैं, ये प्यार करते हैं, तो कभी नहीं छीनना है। इज्जत करना बुजुर्गों की। फरमाया गया जानते हो बंदा 70 साल का होता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब ये मेरा हो गया है, मैं इसका हो गया। जब वो चलते हुए उसके पैर लड़खड़ाते हैं, उसे जूती दिखाई नहीं देती, कोई लाठी छीन के ले जाता है, कोई उसका तकिया छुपा देता, कोई है ना कोई चश्मा छुपा देता। अल्लाह कहता है फरिश्तों अब ये होश खो बैठा है। देखो इसने पैर सीधे पैर की जूती उल्टे पैर में पहनी है, उल्टे पैर की जूती इसने सीधे में पहनी है। अब इसे होश नहीं है जूते किधर जा रहे हैं, पैर किधर जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों अब गुनाह भी करे तो गुनाह न लिखना। अब ये होश हो बैठा है, गुनाह भी करे तो गुनाह न लिखना। अब इसके गुनाहों को भी नेकियों में लिख दो। बंदा 90 साल का हो जाए, अल्लाह कहता मिटा दो सारे गुनाह, बड़े तुम झेल के आया है, अब मैं इसको देखूंगा ये मुझे देखे। इतना प्यार करता हूं, नफरतें करता हूं। अल्लाह ऐसे बूढ़ों को क़यामत में खड़ा करेगा, फरमाएगा जरा खड़े हो और बुलाओ अपने बच्चों को। बुलाएंगे कि ये कौन है, ये पोता, ये कौन है, ये बेटा, ये कौन है, ये देवता, ये कौन है नवासी है, ये कौन है। ऊपर फरमाएगा बता इसमें कौन नफरत करता था। फिर वो कहेगा ये नफरत करता था मेरे थूक से, ये नफरत करता था मेरे जूते से, ये नफरत करता था मेरे बिस्तर पर बैठने से, ये फिर करता था मुझसे। अल्लाह कहेगा आज मैं तेरी पावर दिखाना चाहता हूँ, जा तेरे सफेद बालों का सदका आज तू जिसे कह देगा मैं उसे जन्नत अता कर दूंगा। हमारा रब बड़ा करीब है, बड़ा करीब है। वो मेरे हुजूर ने फरमाया सफेद बालों वालों की इज्जत करना। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद बालों वालों की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली। बड़ी दौलत है हमारे पास, सबसे बड़ी दौलत है, कदर करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर गलती हो जाए माँ बाप से या माँ बाप गलत बोल दे आपको माफी मांगेंगे माँ बाप से, राजी करेंगे इंशाल्लाह। बोल रहे भैया इंशाल्लाह वाले भाई फरमाई ज्यादा है, सारे बोलो भाई इंशाल्लाह राजी करेंगे माँ बाप को इंशाल्लाह। बच्चे भी राजी करें माँ बाप को। मेरे बच्चों स्कूल जाया करो, माँ बाप को तंग ना किया करो, इनसे दुआएं देके निकला करो, 10 रुपए दे देना। हाँ जिनके माँ बाप को अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश करे। बता रहा हूँ वही बात, मैंने इस इशारे से समझ ली। अल्लाह आपको सलामत रखे। जय हो। फरमाया गया जिनके माँ बाप ना हो, दो बातें फरमाया गया, अगर बाप ना हो और बाप की खिदमत का सवाब लेना चाहते हो, फरमाया गया ताऊ चचा की खिदमत किया करो, ताऊ चचा की खिदमत किया करो, अल्लाह बाप की खिदमत का सवाब अता करे। माँ ना हो खाला हो, फरमाया खाला की इज्जत किया करो, अल्लाह तुम्हें माँ बाप माँ की इज्जत का सवाब अता करे। और चाहते हो ना कि फिर जो सवाब जिंदगी में बाप की खिदमत का था वो लेना, फरमाया फिर जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आया जाया करो, जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आ जाया करो। हाँ और फिर उसके बाद जो याद हो वो पढ़ के हाथ उठा दो, बख्श दो। पलटोगे माँ कहती या रब ये जिंदगी में मेरे पास आता था ना, मैंने खाली नहीं लुटाया, कभी तकिया उठा के इसे कुछ दिया,
کبھی تھیلے سے نکال کے سوکھی مٹھائی تھی، کبھی کئی دن کی رکھی ہوئی برفی تھی، بیٹا آیا ہے مالک کبھی خالی نہ جانے دیا، آج قبر سے خالی جائے گا، ماں کی محبت بدنام ہوگی۔ رب کہتا چاہتی کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے یا رب جب میرے پاس آتا تھا میں اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج یہ تیری چوکھٹ سے جا رہا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا فرشتوں جی رب جلیل اس کا عمل نامہ چیک کیا جائے۔ کہتے ہیں اللہ کو نہیں لکھے ہوئے، فرمایا سارے نیکیوں میں بدل دو۔ کدھر لکھا ہوا؟ کہ دوزخیوں میں اور جنتیوں میں نام لکھ دو، کس جماعت میں؟ تیرے دشمنوں میں اور دوستوں میں نام لکھ دو۔ یہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے آیا، اتنا ہی نام فرماتا ہے اگر ہم بھی اتنا ہی دیں گے جتنا ماں دیتی ہے تو پھر ہماری محبت میں اور ماں کی محبت میں کیا فرق ہوگا؟ رب فرماتا ہے اس کو جنتیوں میں لکھ دو تاکہ زمانہ جانے جب ماں دیتی ہے تو زندگی خوشحال کر دیتی ہے، جب خدا دیتا ہے تو ساری دنیا ساری کائنات اس کے لیے خوشحال ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصر کی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ۔ سچ بتا جس کی قبر دیکھنے میں اتنا ثواب ہے اس کا چہرہ دیکھنے میں کتنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھا کرو کبھی چھپ چھپ کے اس کا منہ دیکھا کرو، غصے والا ہو اب نے بھی دیکھ لیا۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز کے بعد ماں باپ کا چہرہ دیکھا، ماں باپ کا چہرہ دیکھا نہیں جی، مگر ہم کرتے کیا؟ سب سے پہلے فجر کے بعد مسجد کے باہر کھڑے ہو کے کہتے امام صاحب تو ٹھیک ہے قرات بھی ٹھیک تھی لیکن نہ کہیں کہیں لا بھی لا رہے تھے۔ وہ چیز بتا رہے جو اس کے باپ کے نہیں سمجھ میں آتا کہ لا کہنا لام ہلا جو پڑی تھی وہ دروازے بھی ختم کر دیا۔ کبھی کبھی کہہ دیتے نا، کبھی کبھی کہتے اور بس یہ کیا ہے موٹا ہل گیا تھا ان کا، آج خود پورا ہل لیا تھا تو کچھ نہیں، امام کا موٹا ہل گیا تو خود قیامت آ گئی۔ تو نماز پڑھنے آیا تھا تاکہ جھانکی کر رہا تھا، کیا کرو؟ امام فرمایا گیا ہمارے بزرگ فرماتے سب سے زیادہ پاورفل مصلی ہوتا ہے، جہاں تمہیں راکٹ نہیں لے جا سکتا، فلائٹ نہیں لے جا سکتی، ہوائی جہاز نہیں لے جا سکتا، وہاں تمہیں مصلی لے جا سکتا۔ کہاں لے جائے گا؟ جانتے ہو مصلی اتنی طاقتور شے ہے ہمارے لیے، جب بندہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ بندے کو رب کی چوکھٹ تک لے جاتا ہے، زندہ باد، گھر کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے نا تو صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا ہے۔ فرمایا گیا اگر دیکھنا ہے نا تجھے تیرا رب راضی ہے کہ ناراض، فرمایا باپ کو دیکھ لے، اگر باپ راضی ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے، باپ ناراض ہے تو تجھ سے تیرا خدا بھی ناراض ہے۔ عزت کرنا، ناراض ہے تو معافی مانگنا۔ تو وہ گئے معافی مانگنے کے لیے، بات ختم کر لو جلدی سے، معافی مانگنے کے لیے گئے اور معافی مانگ کر کے نا پھر پہنچے نا ایک دروازے پہ، جیسے یہ بستی میں سب سے باہر گھر ہے نا تو ایک دروازے دور تھا تھوڑا سا، لیکن پتا تھا یہ سیدوں کا دروازہ ہے، یہ علی کی اولاد کا دروازہ ہے۔ اس نے کہا گھر دور ضرور ہے لیکن جاؤں گا ضرور، اس لیے کہ جسے علی کی اولاد دعا دیتی ہے اس کے نصیب ہی بن گیا۔ جواب نہیں مفتی صاحب، دروازے پہ کھٹکھٹایا، کون؟ نبی بن سلیمان۔ کیوں آئے؟ معافی لینے آئے۔ کیا بات ہے؟ اس بات کی معافی چاہیے، مدینے جا رہا تھا، کوئی دکھ ہو پہنچا ہو، تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ تو اندر سے خاتون کی آواز آئی تمہیں پتا ہے ہم سید ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو تکلیف کسے ہوگی؟ جا خیر سے جانا خیر سے آنا۔ یہ چلا رہا، اسے گوشت کی خوشبو آئی، لمبی سانس لی، اس میں لگا یار سیدوں کا گھر ہے، گوشت پکا ہے، کیوں نہ تبرک کھا کے چلا جاؤں۔ واپس آ گیا، نبی بن سلیمان اب کیوں آیا ہے؟ کہا گوشت کی خوشبو آ رہی تھی، تھوڑا سا کھلا دو، اتنا سنانا۔ اندر سے آواز آئی کہ چلا جا، یہ جو پک رہا ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے حلال ہے۔ ٹھہر گئے نبی بن سلیمان، کہنے لگے سمجھا نہیں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، آخر یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی شے ہے جو تمہارے لیے حلال ہمارے لیے حرام ہے؟ کہنے لگے نہ پوچھ، چلا جا بتاؤ۔ تو کہنے لگے تجھے نہیں پتا؟ ہاں، کہ پچھلی جنگ میں نا لوگوں نے سیدوں کو گھیر گھیر کے قتل کیا، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہ بچا، بیٹیاں ہیں، حضور کا رشتہ ہمیں بھیک مانگنے نہیں دیتا، غیرت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی، اور بس گھر میں کچھ بچا نہیں تھا۔ بیٹیوں کا فاقے کا عالم یہ تھا کہ بس موت کے قریب آ چلی تھی۔ اب ہمارے نانا کی شریعت یہ ہے کہ اگر بھوک اتنی ہو کہ مرنے کا ڈر ہو، اگر حرام شے سے جان بچ جائے تو اتنا کھانا جائز ہے جس سے جان بچ جائے۔ کہنے لگی
کچھ نہ تھا، باہر گئی مرا پرندہ ملا، اسی کو لا کے پکا رہی، آیا بس پھر کیا تھا، بجلیاں گر گئی دل پہ، روتے ہوئے آ گئے گھر آئے، کسی کو نہیں بتایا، پورے شہر میں خوشیاں تھی، کل ربیع بن سلیمان مدینے جا رہا ہے، تو جو سامان تھا ساری بیچ دیا اور سارا پیسہ لے کر کے اکٹھا کر کے پھر اسی سید کے دروازے پہ گئے، آواز آئی، اب کون آیا؟ کہ ربیع بن سلیمان کا، کیوں آیا؟ کہ چھوٹا سا تحفہ قبول کر لو۔ جیسی ایک سید ساتھی نکلی نا، سارے پیسے قدموں پہ ڈال دیے، اب تو نہیں لے گا، تو مدینے جا رہا تھا، چیخ نکلی، کہنے لگا زندگی ہوگی تو مدینے پھر چلا جاؤں گا، زندہ باد سبحان اللہ۔ پھر چلا جاؤں گا، یہ لو بچیوں کی بھوک ختم کرو، کھانا کھلاؤ، روتا ہوا آ گیا، صبح کو لوگ جمع ہو گئے دروازے پہ، یار ربیع بن سلیمان حضور کے مدینے جا رہے ہیں، رخصت کرنے چلتے، رخصت کرنے چلتے، آ گئے نا دروازے پہ، لیکن آج ربیع بن سلیمان نے دروازہ نہیں کھولا، لوگ کہنے لگے جائے گا نہیں، اس نے کہا، تو لوگ کہنے لگے عجیب کم نصیب ہے، سارے ذرائع ہے، منظوری ہے، پھر بھی مدینے نہیں جا رہا، مگر اس نے راز کو راز رکھا، اس نے سوچا بتایا تو نبی کی بیٹی کا پردہ اٹھ جائے، کسی کی غربت کا تماشا ہو جائے، نہیں بتایا، جب نہیں بتایا نا پریشان ہو گیا، دروازہ بند، باہر نکلا، اگلے دن لوگوں نے گالیاں بکی، کتنا بدبخت ہے، کتنا کمینہ ہے، اس کے بچے نکلتے ہیں تو شہر کے بچے گالیاں دیتے ہیں کہ بڑے کمینے باپ کی اولاد ہو، تمہارا باپ منصوری کے باوجود مدینے نہ جا سکا، بچوں نے نکلنا بند کر دیا، اللہ اکبر، کچھ دن بیت گئے، انہی حاجیوں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ واپسی کا دن آیا نا، تو لوگ کہنے لگے یار بختیار کاکی سے کہنے لگے چلے حضرت آخری شاپنگ کرنے، کل تو جانا ہے، کہنے لگے جاؤ تم اپنے بازار خریداری کرو، میں آج کی رات سمجھتا ہوں کہ آخری رات ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے گزاروں گا۔ حرم شریف میں آ گئے، گردن چکا کے بیٹھے تھے، فرشتے آئے، کہنے لگے، ایک نے کہا تجھے پتا اس بار کتنے حاجی آئے؟ دوسرے نے کہا ہاں، کہا کتنے؟ کہ 2 لاکھ حاجی آئے۔ تو پہلے نے کہا کتنوں کا حج قبول ہے؟ دوسرے نے کہا ایک کے صدقے میں اللہ نے اس بار سب کا ہی حج قبول کر لیا، زندہ باد سبحان اللہ۔ ایک کے صدقے میں اللہ نے سب کا ہی حج قبول کر لیا۔ تو دوسرا کہنے لگا یار کون خوش نصیب ہے، وہ کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگا یار وہ آیا نہیں، اتنا سنا نا ربیع بن سلیمان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، وہ آیا نہیں ہے، حیرت میں پڑ گئے، کتنا مبارک بندہ ہوگا، آیا نہیں ہے، اور اس کے آئے بغیر ہی اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اٹھ کے گئے کہ پتا ہے اس کا کون ہے؟ کہنے لگے ہاں ایک ہے حاجی بغداد میں رہتا ہے، نام اس کا ربیع بن سلیمان ہے، وہ حج کرنے نہیں آیا۔ اگلا دن جب صبح ہوا نا، سب تو گھر کی طرف چلے، ان سے کہا آپ نہیں چلتے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ پہلے اس خوش نصیب کو دیکھوں گا جس کے صدقے میں اللہ نے میرا بھی حج قبول کیا، میرا بھی حج قبول کیا۔ سفر کر کے بغداد آ گئے، لوگوں سے پوچھا یار بتاؤ تو صحیح کوئی تمہاری بستی میں اس سال حاجی ہے؟ کہنے لگے کوئی حاجی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ۔ اللہ اکبر، کہا کوئی تو ہوگا۔ اچھا کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا ایک کا قسمت سے نام آیا تھا حج کے لیے، لیکن وہ اتنا کم نصیب تھا گیا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نام کیا ہے؟ کہا نام ربیع بن سلیمان ہے۔ کہا بس کرو اسے گالی نہ دینا، اس کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ کہا کس لیے؟ کہا اسے میں جانتا ہوں یا پھر خدا جانتا ہے۔ تم نہیں جانتے ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ آپ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ڈرتا اس نے تم مہینوں سے دروازہ نہیں کھولا تھا، بچے بند تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون آیا ہے؟ کہا ربیع بن سلیمان آیا ہے۔ ربیع کہا کہتے ہیں؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، بختیار کاکی آیا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ کہ جناب کیا کرو گے مجھ جیسے کمینے سے ملاقات کر کے؟ مجھ پہ تو بستی والے تھوک رہے ہیں، میرا نام لینا کوئی نہیں چاہتا ہے۔ کہا یار دروازہ تو کھول۔ کہا کھولو تو صحیح، مگر گاؤں والا کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اس شرط میں دروازہ کھولا گیا۔ خواجہ قطب الدین اندر آئے ہیں، جیسے اس کو دیکھا ہے کہتے یار میرے سینے سے لگ جا، بتا تو صحیح کون سینے کی کر کے بیٹھا ہے؟ کہنے لگا کیا ہوا حضور؟ کہا بتا تو صحیح کون سا عمل کیا ہے کہ تیرے صدقے میں اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ کہتا حضور معاف کیجئے، پہلے سے بستی والے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بات کسی سے نہ کہہ دینا، پر نہ منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا۔ کہتے یار
میں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے؟ چیخ نکلی، اس نے رو کے کہا حضرت بات یہ تھی میں بھی چاہتا تھا حضور کا مدینہ دیکھوں، میری بھی خواہش تھی گنبد خضرا دیکھوں، میں بھی چاہتا تھا آب زمزم پیوں، میں بھی چاہتا تھا خلاف کعبہ چوموں، میں بھی چاہتا تھا میزان رحمت کے نیچے کھڑا ہو، لیکن کیا بتاؤں قسمت سے سیدوں کے دروازے پہ چلا گیا، وہاں غربت دیکھی، میں نے سب کچھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ اللہ اکبر، بختیار کاکی کہتے ہیں یار بتا تو صحیح، نہ کرتا قربان، کہتا جب میں نے انہیں دیا تو سیدہ نے مجھ سے کہا تھا یہ کیوں کر رہے ہو، حج پہ چلے جاؤ، کہا پھر کیوں نہیں آیا، کہا اس خیال میں نہیں آنے دیا، اگر حضور کی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا اور گنبد خضرا پہ گیا، آقا نے کہہ دیا جا تیرے سلام کی ضرورت رہی ہے، میری بیٹی کو روتا چھوڑ کے آیا ہے تو کس منہ سے پلٹوں گا، کہا یار زندگی رہے گی تو پھر چلا جاؤں گا لیکن کسی کو روتا ہوا دیکھوں گا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا۔